गुड इवनिंग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी एक्साइटमेंट की वजह ये है कि बहुत अरसे के बाद आज हम पुराने अहदनामा में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे लॉकडाउन से पहले भी, तो पै दर पै हमने खतूत किए, जो पौलुस रसूल के अलावा लोगों ने जो खतूत लिखे थे वो किए। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम पौलुस रसूल के खतूत में रहे और 5 खत करने के बाद फिर खुदावंद ने आज ये फजल दिया है कि हम पुराने अहदनामा में चलें। और इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू बी इन दी ओल्ड टेस्टामेंट। कुछ मेरा अंदरूनी एक मोहब्बत है पुराने अहदनामे के साथ, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम पोस्ट एक्जिलिक माइनर प्रॉफिट्स को देखेंगे इस अपनी सीरीज में। और पोस्ट एक्जिलिक से मतलब ये है कि बाबुल की अस्सीरी के बाद के जो 3 नबी हैं उनके सहाइफ को हम उनके सहाइफ का हम मुतालिया करेंगे। और इन 3 नबियों में हज्जी और जकरिया और मलाकी, हेगाय, ज़कराया एंड मलकाय, ये 3 सहाइफ हैं जिनको हम आगे पीछे जिनका मुतालिया करेंगे, बैक टू बैक जिनका मुतालिया करेंगे। वो लोग जो कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ हैं और जानते हैं, तो जो आखिरी 12 किताबें हैं पुराने अहदनामा की, होसिया नबी के सहीफ़े से शुरू करके मलाकी नबी के सहीफ़े तक, इनको हम माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, अंबियाए असगर कहते हैं, छोटे नबी। और इसलिए नहीं कहते कि शायद ये कद में छोटे थे या कोई और बात थी। इनका कलाम कंपैरेटिवली हमें दूसरे नबियों से छोटा, हालांकि सबका नहीं है, कईयों का काफ़ी ज़ख़ीम है, लेकिन इनको हम माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, अंबियाए असगर कहते हैं। और इनकी आने का टाइमिंग्स जो हैं वो काफ़ी वेरिड हैं। अगर हम ले लें अपना रेफरेंस पॉइंट, हम ले लें बाबुल की अस्सीरी को, एक्साइल इन बेबीलोन को, इफ यू टेक दैट एज आवर रेफरेंस पॉइंट, देयर वर सम prophets who came before the exile, there were some prophets who prophesied during the exile period, and there were some prophets who came after the exile. तो प्री एक्जिलिक, एक्जिलिक और फिर पोस्ट एक्जिलिक प्रॉफिट्स हैं हमारे सामने। अब मैंने थोड़ा सा इसलिए पोस्ट एक्जिलिक को पहले चुन लिया कि छोटे हैं, इसलिए हम इनको बड़ी आसानी से इनका मुतालिया कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। तो जिन नबियों के सहाइफ का हम मुतालिया करने जा रहे हैं, ये वो नबी हैं जिनको खुदावंद का कलाम अस्सीरी के बाद वापस आने, अस्सीरी से वापस आने के बाद में, और आज मैं इनका तारुफ आपसे कराऊंगा। ऑफ कोर्स हज्जी इसमें पहला है, हेगाय इज द फर्स्ट वन, तो हम उससे शुरू करेंगे बात, और फिर हम आगे चलेंगे और फिर हम ज़करिया नबी के सहीफ़े को देखेंगे, और इसी तरह से हम फिर मलाकी नबी के सहीफ़े को देखेंगे। आज सिर्फ एक आयत आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ, अगरचे कि आयतें हम बहुत सारी देखेंगे, लेकिन हज्जी की किताब से हम इंट्रोडक्शन के तौर पर एक आयत पढ़ेंगे। पहला बाब और उसकी पहली आयत, हेगाय चैप्टर 1 एंड वर्स 1। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजिम जरबाबुल बिन सियालती एल और सरदार काहिन यशवा बिन यूहसदक को हज्जी नबी की मार्फत खुदामंद का कलाम पहुंचा। अब बड़ा प्रिसाइस है। अच्छा, हज्जी नबी के सहीफे की एक बड़ी खसूसियत ये है कि इसमें कोई अलामती बात नहीं है, जो कुछ है वो सीधा सीधा बयान कर दिया गया है, इसलिए इसको समझने में हमें मुश्किल नहीं होगी, एज कंपेयर टू बुक लाइक मे बी होसिया की किताब में अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारी अलामात हमको नज़र आती हैं जिनको इंटरप्रेट करना पड़ता है।
جبکہ حجی کا کلام جو ہے وہ بالکل پلین ہے، بالکل سمپل ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ دقت نہیں ہونے جا رہی، اور حجی اس کو بڑی خوبصورتی سے ڈیٹ کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کب خدا کا کلام اس کے لیے اس کے پاس پہنچا اور کس کے لیے وہ خدا کا کلام اس تک پہنچا۔ جب ہم نبیوں کی بات کرتے ہیں تو نبیوں کے اوریکلز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خداوند نے فرمایا یا خداوند کہتا ہے سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اسی بات پر ختم ہوتی ہے، اور یہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے، اور اس پورے ایک کو ایک نبوت کہا جاتا ہے یا ایک اوریکل کہا جاتا ہے۔ زکریا کی کتاب اگرچہ بہت چھوٹی ہے، 2 چیپٹرز ہیں، لیکن 4 اوریکلز ہیں اس میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان 4 اوریکلز کو، ان 4 نبوتوں کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پہلا اوریکل جو ہے، یہ پہلی نبوت جو ہے زکریا تک جو پہنچی، وہ اس کو بڑی پریسائز اس کی ڈیٹنگ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوا بن یہوصدق کو حجی نبی کی معرفت خدا کا کلام پہنچا۔ کلام پہنچانے والا کون ہے؟ حجی ہے۔ کس کے لیے آیا ہے کلام؟ The 2 very important administrators of Judah, post-exilic Judah. اسیری کے بعد آنے کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہودا کا ناظم کون تھا، گورنر کون تھا؟ زربابل تھا، زربابل بن سیالتیل، زیروبابل۔ اور جو ان کا لیویٹیکل سردار اس وقت کون تھا، سردار کاہن کون تھا اس وقت میں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا، وہ یشوا بن یہوصدق ہے۔ اور ان دونوں کے لیے خداوند کا کلام آیا، اور میڈیم کون بنا؟ خدا کا نبی بنا، حجی۔ جو میرے لیے اس وقت ایکسائٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان 3 لوگوں پر اگر غور کریں اور ہم اس ڈیٹ پر غور کریں تو ہم پریسائسلی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ۔ اچھا، حجی نبی کے صحیفے کے ساتھ کچھ کمپینین بکس ہیں بائبل مقدس میں، جن میں ان تینوں شخصیات کا ذکر ہمیں ملتا، اور ان کتابوں میں عزرا کی کتاب اور نہمیہ کی کتابیں ہیں، اور دانیل میں اگرچہ کہ ان کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا، لیکن دانیل کی جو آخری رویائیں ہیں اس میں 3 اشخاص کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور جو سیجز ہیں، جوئش سیجز ہیں، ان کی جو مدراش ہے، مدراش، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دانیل ان تینوں نبیوں کا ذکر کر رہا تھا، حجی کا اور ملاکی کا اور زکریا کا۔ تو ہمیں ایکسٹرا دوسرے ٹیکسٹ سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی اس زمانے کو سمجھنے کے لیے اور اس مقام تک آنے کے لیے۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں عزرا کی کتاب میں۔ ہماری جو ہسٹوریکل بکس ہیں بائبل مقدس میں، ان میں عزرا کی کتاب ہم دیکھیں گے۔ We will go to Ezra and chapter 1۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو عبرانی بائبل ہے، جو یہودیوں کی بائبل ہے، اس میں یہ 12 کتابوں کو ایک کتاب کہا جاتا ہے، ٹریاسار۔ اس کو 12 کتابوں کو ایک کتاب، نبوت کی ایک کتاب کہا جاتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں چونکہ تمہاروں پر لکھی جاتی تھی کتابیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تو وہ شاید پوری کی پوری 12 کتابیں ایک تمہار پر پوری آ جاتی تھیں، اس لیے ان کو ٹریاسار یا ایک کتاب کا 12 نبیوں کی کتاب کہا جاتا ہے۔ عزرا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔
اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کے دل کو ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم وہ فرمان دیکھیں، تھوڑا سا تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہوا کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہودا کی سلطنت اور اسرائیل کی سلطنت، یہ دو سلطنتیں تھیں جس میں کہ اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو گئی تھی سلیمان کی موت کے بعد۔ سلیمان تک ایک ہی سلطنت تھی، سلیمان کی موت کے بعد دو سلطنتوں میں وہ تقسیم ہو گئی، ایک شمالی سلطنت اور ایک جنوبی سلطنت۔ جو شمالی سلطنت تھی، جو کہ اسرائیل کی سلطنت تھی، جس میں 10 قبیلے تھے، ان کو 722 قبل از مسیح میں شاہ اسور شلمنیسر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے حملہ کیا اور یہ ہوا اس لیے کہ اسرائیل کے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، انہوں نے سوشل جسٹس کو چھوڑ دیا، تو خدا نے شاہ اسور کو ابھارا جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اور انہوں نے آ کر تخت و تاراج کر دیا اس پورے علاقے کو، اور مار ڈالا یہودیوں کو، اور جو بچ گئے تھے ان کو اپنے دوسرے پروونسز میں سیٹل کر دیا، اور وہاں سے لوگوں کو لا کر شمالی سلطنت میں بسا دیا۔ یہودا کی جو سلطنت تھی، جو صرف 2 قبیلوں پر مشتمل تھی اور جس میں داؤد کے گھرانے سے بادشاہ آتے رہے، وہ تقریباً 150 سال تک قائم رہی سکوت سامریہ یا سکوت اسرائیل کے بعد بھی۔ It survived for 150 years after the fall of the Northern Kingdom۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد کے گھرانے سے بادشاہ آتے رہے، اور 586 بی سی میں، 586 یا 587 میں، نبوکت نظر جو شاہ بابل تھا، اس نے تیسرا بڑا حملہ کیا یروشلم پر۔ اس نے جو شاہ یہودا تھا صدقیہ، اس کی آنکھیں نکال ڈالی، اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے قتل کیا، پھر اس کی آنکھیں نکال ڈالی، اور اس کو اسیر بنا کر، اور باقی سب کو بھی اسیر بنا کر وہ لے گیا بابل میں، اور اس کے جرنیل نے پورے یروشلم کو آگ لگا دی، ہیکل کو جلا دیا، اس کے گیٹ کو جلا دیا، اور انہوں نے اس کو بالکل ڈیسولیشن میں بدل دیا یروشلم کو، اور یوں بابل کی اسیری شروع ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ یہاں پر بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو۔ یرمیا نے یہ نبوت کی تھی کہ اسیری 70 سال تک رہے گی، اور 70 سال کے بعد بنی اسرائیل واپس یہودا میں آ جائیں گے، واپس یروشلم میں آ جائیں گے، اور ہیکل پھر سے آباد ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، ہیکل جل چکی ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل نے تو تمام امید چھوڑ دی تھی کہ وہ بابل کی اسیری سے واپس بھی جا پائیں گے، کیونکہ بابل اس قدر اسٹرانگ پاور تھی اپنے زمانے کی، اٹ واز اے سپر پاور بیبلون، کہ اس کو گرائے جانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ But in the year 539 BC، 539 قبل از مسیح میں، شاہ جو مادی بادشاہ تھا اور فارسی بادشاہ، 2 بادشاہوں نے جو سسر اور داماد بھی تھے، دارا جو کہ مادی بادشاہ تھا، اور خورس یا خسرو یا سائرس جو کہ پرشین بادشاہ تھا، ان دونوں نے مل کر حملہ کیا، اور ایک ہی رات میں انہوں نے بابل کو فتح کر لیا، یعنی تختہ الٹ دیا اور بابل پر قابض ہو گئے۔
اب یہاں پر خدا کی کرنی دیکھیں، خدا جب کام کرتا ہے وہ زیادہ طول نہیں دیتا اپنے کام کو. جب ملک مصر سے نکالا تھا اس نے بنی اسرائیل کو، اس وقت بھی ایک ہی رات لگی تھی، اور یہاں پر بابل کو گرانے کے لیے ایک ہی رات لگی. اور اس طرح دارا مادی، the king of the Medes, Darius, became the ruler of the Babylonian Empire. اور پرشین امپائر بہت بڑی تھی، 127 صوبے تھے اس کے. ہم آستر کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں. تو ایک ہی رات میں تختہ الٹ گیا. دارا سسر ہے جو خورس ہے، خسرو ہے، سائرس ہے، وہ اس کا داماد ہے. اور یوں Darius the Mede became the king, but he did not live long. وہ اتنے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا. اور پھر اس کا داماد جو خورس تھا، جو خسرو جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، وہ بادشاہ بن گیا. اب یہ بھی بڑے اس کے 150 سال پہلے یسایہ نبی نے نبوت کی تھی. خدا نے یسایہ کے ذریعے سے یہ کلام کیا تھا کہ میرے لوگوں کو اسیری سے واپس بھیجنے والا خورس ہوگا. اور اس نے کہا تھا، خدا نے کہا تھا، خورس میرا ممسوح ہے. سائرس از مائی انوائنٹڈ کنگ. بڑی عجیب سی بات ہے نا. وہ خدا کو جانتا بھی نہیں ہے، یہوہ کو جانتا بھی نہیں ہے، پھر بھی خدا نے کہا ہی از مائی اپوائنٹڈ کنگ، مائی انوائنٹڈ پرسن. میں نے اس کو مسح کیا ہے، وہ میرا ممسوح ہے. تو اب ہم بات پڑھ رہے ہیں عزرا کی کتاب میں اس وقت کی جب کہ 539 میں تختہ الٹا جا چکا ہے، دارا بادشاہ بن گیا. اور 538 میں جب دارا مر گیا تو خسرو، خورس یا سائرس اس کی جگہ بادشاہ بن گیا ہے. اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال، دس از 538 BC کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو. خداوند نے شاہ فارس کے دل کو ابھارا. اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ نبوت یہ تھی کہ 70 سال کے بعد آئیں گے. یہ 50 سال میں ہی اس نے اعلان کر دیا کہ تمام وہ لوگ جو اپنے اپنے باپ دادا کے ملکوں میں واپس جانا چاہتے ہیں، جن کو نبوکت نظر قید کر کے لے آیا تھا، اسیر بنا کے لے آیا تھا، وہ جا سکتے ہیں. سو از دیر اے ڈسکرپنسی ہیئر؟ کیا 70 اور 50 میں فرق نہیں ہوتا؟ دیر از نو ڈسکرپنسی فار دیٹ. اس نے اس وقت نبوت کی تھی جب نبوکت نظر ابھی بادشاہ بنا تھا بابل کا. اور اس نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ کے بعد سے 70 سال کے بعد یہ اسیر واپس آ جائیں گے. تو تقریباً 19 سال کے بعد، یعنی وہ بادشاہ بنا اور اس کے 19 سال کے بعد اس نے یروشلم کو ڈھایا تھا. So 20 years were gone by before the Israelites were taken into captivity. یعنی وہ 20 سال کا وہ عرصہ جب ابھی اس نے آخری حملہ نہیں کیا تھا. وہ کرتا رہا، 2-3 حملے کیے اس نے یروشلم پر، لیکن آخری حملہ اس نے اس وقت کیا جب وہ اس کو بادشاہ بنے ہوئے 19 سال آلریڈی ہو چکے تھے. تو اس لیے اسیری کا جو ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ نبوکت نظر کے بادشاہ بننے سے ہے. اور اس سے تقریباً 70 سال کے بعد خود یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام اسیر جو ہیں وہ واپس اپنے ملک میں جا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک اور بات کی خورس نے، اور وہ بات بالکل یعنی یقین نہ کرنے والی بات ہے. سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی. ادھر وہ آسمان کا خدا کیا کہہ رہا ہے؟
یہ میرا ممسو ہے. وہ کیا مان رہا ہے؟ اس خدا نے ساری زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخش دی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں. Can you imagine? Can you imagine? A Gentile king of a super power. وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہاں ہے، یروشلم بھی کوئی جگہ ہے یہودیہ میں وہاں پر اس خدا کے لیے ایک ہیکل بناؤں گا. Who's in the background there? کون کر رہا ہے یہ یا کون کروا رہا ہے؟ جواب بالکل ظاہر ہے. بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے. خدا وہی ہے، چاہے میں ایمان نہیں رکھتا لیکن خدا وہی ہے. اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مواشی سے اس کی مدد کریں اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں. اب دیکھیں، شاہ خورس میرا منصور ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بناؤں گا خدا کے لیے ایک ہیکل. اور اس نے کہا کہ میں بھی دوں گا اور جو رستے میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی اپنا چاندی سونا مال مویشی جو چیز چاہیے، جو یہ واپس جا رہے ہیں لوگ ہیکل کو بنانے کے لیے جو بھی چاہیے تو ان کو وہ دے دیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واپس آنے والوں میں زربابل بھی ہیں، واپس آنے والوں میں یشوا بھی ہے، واپس آنے والوں میں حجی بھی ہے، واپس آنے والوں میں عزرا بھی ہے، واپس آنے والوں میں نہمیہ بھی ہے. اس کا جو چاہیے دے دیا جائے ان کو اور یہ کام آگے بڑھنا چاہیے. تو یشوا نے زربابل نے بنیادیں کھود ڈالیں، بنیادیں ڈل گئیں ہیکل کی. لیکن اب ایک پرابلم ہو گیا. اس نے خدا نے کہا تو تھا کہ خورس میرا ممسو ہے، وہ میرے کام کو آگے بڑھائے گا، لیکن ہیکل کو جلے ہوئے ابھی 70 سال نہیں ہوئے. ہیکل کو جلے ہوئے ابھی صرف 50 سال ہوئے ہیں. تو کیسے بنے گی ہیکل؟ یا تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ یرمیہ کی نبوت صحیح نہیں تھی. So what happened? ہم عزرا نبی کے عزرا کے کاہن کی کتاب میں سے 4 باب پہ چلتے ہیں. اب وہ مر چکا ہے، خورس مر چکا ہے، اخسویرس اس کی جگہ بادشاہ بن گیا. آرٹازرسس has become the king now. 6 آیت میں اگر آپ دیکھیں. اور اخسویرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی. اس دور میں ایک اور کہانی چل رہی ہے، اس کی طرف میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا اور کریکٹرز کو بھی آپ سے انٹروڈیوس کراؤں گا. اچھا، اور زرزس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ارتخشستہ کے دنوں میں بشلام اور متردات اور تائبیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخشستہ کو خط لکھا. ان کا خط ارامی حروف میں اور ارامی زبان میں لکھا تھا. اور انہوں نے کیا لکھا؟ 12ویں آیت میں دیکھیں. بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں. سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا.
سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کی دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانہ سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں۔ اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا، اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رحوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامری اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ، جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانہ سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے اور خراج چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخشستہ بادشاہ کے خط کی نقل رحوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ 538 قبل از مسیح میں کام شروع ہوا، 536 میں ابھی صرف بنیادیں ہیکل کی ڈلی تھیں، 536 قبل از مسیح میں یہ کام بند ہو گیا، اور پھر بند رہا چونکہ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی تھی، یہ کام رک گیا، بند ہو گیا، اور بند رہا جیسا کہ میں نے کہا ارتخشستہ بادشاہ کے زمانے میں یہ کام بالکل بند رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں اس بات پر کہ اس دوران میں ارتخشستہ بھی مر گیا، اخشویرس بادشاہ بن گیا، اور اخشویرس کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوگا جو کہ یہودیوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا اور جس کی یاد میں آج تک وہ روزے رکھتے ہیں، جس کو وہ پوریم کہتے ہیں یہودی۔ ملکہ کا واقعہ اس دوران ہوا۔ اخشویرس جب بادشاہ بنا اور اس کی ملکہ وشتی کے ساتھ انبن ہو گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آستر ملکہ کو چن لیا گیا کہ وہ ملکہ بن جائے، اور یوں ایک غریب یہودی لڑکی پوری سلطنت کی ملکہ بن گئی، اور حامان جو تھا اس کی وہ ساری جو چال تھی وہ ناکام ہو گئی، ورنہ تو ہیکل کیا اور ہیکل کون اور کیا ہونا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر حامان کی سازش کامیاب ہو جاتی تو یہودی باقی ہی نہ بچتے ہیکل بنانے کے لیے۔ اس دوران میں خدا نے بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا آستر ملکہ کے وسیلے سے، اور یہودی بچ گئے مردکی اور آستر ملکہ کے وسیلے سے، جس کی یادگاری وہ آج تک مناتے ہیں پوریم کے واقعے میں۔ اور یہ جس دارہ کی بات ہو رہی ہے حجی نبی کے کلام کے، اگر ہمیں چلیں واپس حجی نبی کے صحیفے کے پہلی آیت کی طرف، دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس، یہ دارہ یہودی مڈریش کے مطابق آستر ملکہ کا بیٹا ہے، اخشویرس کا اور آستر ملکہ کا بیٹا ہے، ڈیریس the second۔
یہ وہ دارا نہیں ہے جس نے حملہ کیا تھا بابل پر، وہ دارا مادی تھا، یہ دارا فارسی ہے، میڈو پرشین امپائر ہے نا۔ تو یہ اب کون بادشاہ ہیں؟ ڈیریس دا سیکنڈ۔ اور اب ہم آ گئے ہیں تقریباً 520 قبل از مسیح میں۔ دیکھیں وہاں پر ہیکل 70 سال سے پہلے نہیں بن سکتی تھی نا، چاہے بادشاہ نے حکم کر دیا تھا، چاہے بادشاہ نے چاندی سونا بھی دینا شروع کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی، خدا کے بندہ کی نبوت پوری نہیں ہوگی، ہیکل دوبارہ نہیں بن سکتی۔ تو کیا ہوا؟ کام رک گیا۔ تو ارتخشستہ بادشاہ کے زمانے میں رکا تھا، وہ مر گیا، اخسویرس بادشاہ بن گیا، اخسویرس مر گیا، اس کا بیٹا دارا بادشاہ بن گیا، اور اب دارا بادشاہ کے دوسرے سال کی یہ کہانی ہم تک پہنچ رہی، یعنی 18 سال، یعنی دس از اراؤنڈ 520 to 518 BC، 18 سال کے بعد، یعنی جب کام رکا تھا ہیکل کی بنیادوں پر سے، اس کے 18 سال کے بعد اب خدا کیا چاہ رہا ہے کہ اب اس کی ہیکل تعمیر ہو جائے۔ 70 سال ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس نے کس کو کلام دیا؟ حجی نبی کو کلام دیا۔ کس کے لیے کلام دیا؟ دونوں، جو ایک سول ایڈمنسٹریٹر ہے، ایک ریلیجیس ایڈمنسٹریٹر ہے اس وقت یہودیہ کا، زربابل اور یشوا، ان دونوں کے لیے پیغام آ گیا کہ بھائی ناؤ دا ٹائم ہیز کم۔ کام رک چکا تھا، لوگ بھول بھال گئے تھے کہ انہوں نے ہیکل بنانی ہے، وہ اپنی پرائیورٹیز میں لگ گئے، اپنے آگے چل کر خدا دیکھیں گے کہ گلہ کرتا ہے ان سے۔ تو اب کیا ہے؟ اب ہیکل کے بننے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اب خورس تو مر چکا ہے جس نے کہا تھا کہ سونا چاندی سب کچھ دستیاب ہے۔ اب ہیکل بنے گی تو ویسی تو نہیں بن سکتی نا جو سونے اور چاندی کی ہو یا سلیمان کے ہیکل جیسی ہو۔ تو یہ سارا کچھ ہم حجی نبی کے صحیفے میں پڑھیں گے کہ ہیکل بنی بھی اور لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی، ڈسکریجمنٹ بھی ہوئی، لیکن خدا نے ان کو حجی نبی کے وسیلے سے ابھارا۔ ایک شخص کا ذکر تھوڑا سا اور میں کرتا چلوں یہاں پر، آئی تھنک دا انٹروڈکشن ہیز گون ٹو لانگ۔ زربابل، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو آخری بادشاہ تھا صدقیہ، جس کا اپنا نام متنایا تھا، جس کو صدقیہ کہا گیا، اس کو نبوکت نظر نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے جو بادشاہ تھا یہویاکین، جہویاکن یا جکونیا یا یکونیا بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ بہت برا بادشاہ تھا، اس نے خدا کی نظر میں بڑی بدی کی۔ تو آخری حملے سے پہلے نبوکت نظر کی فوج نے حملہ کیا یروشلم پر، اور نبوکت نظر آیا اور وہ یکونیا کو، یہویاکین کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ لکھا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اور اس کی بیویوں کو بھی اور سب کو جو محل میں رہتے تھے اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کے چچا صدقیہ کو یروشلم میں اس نے بادشاہ بنا کر بٹھا دیا۔ جس صدقیہ کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا، جس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر ڈالا گیا، اور اس کو بھی، اس کی آنکھیں نکال کر اس کو بھی لے گئے تھے بابل میں۔ اب یہ یہویاکین جو تھا یہ آخری لیجیٹیمیٹ بادشاہ تھا۔ یہ صدقیہ کو تو نبوکت نظر نے بادشاہ بنایا تھا نا۔ اور یہودا کی سلطنت کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جتنے بادشاہ آئے تھے وہ سب داؤد کے خاندان سے تھے، جن میں سے جو نیچرل ڈسینڈنسی کے حساب سے بادشاہ آخری بادشاہ بنا وہ یکونیا تھا یا یہویاکین تھا۔
यहोयाकीन जा चुका है असीरी में, उसकी माँ, उसकी बीवियां, उसके सारा जो भी लाओ लश्कर था वो सब का सब पहले असीरी में जा चुका है, और उसको कैद में रखा गया, डंजन में रखा गया। और सिदकिया की औलाद भी मार डाली गई, उसकी भी कोई औलाद नहीं थी यहोयाकीन की। तो वहाँ जो बुजुर्ग थे बनी इसराइल के सेचिस जो थे, दानिएल और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने कहा अगर इसी तरह रहा तो दाऊद की नस्ल तो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको यहूदी ट्रेडिशंस बता रहा हूँ, रिवायात बता रहा हूँ। तो वो गए मादर मलका के पास, जिसको के कैद करके ले गए थे, जो महल में रहती थी, और उसके साथ मिल मिला कर उन्होंने उस वक़्त के बादशाह को, मरदूक को ये पैगाम भिजवाया कि इसकी बीवी को इसके पास कैद में भेज दिया, यकुनिया की बीवी को उसके पास कैद में भेज दिया जाए ताकि उनकी कोई औलाद हो जाए। और यही हुआ, यही हुआ। और वो बेटा, एक बेटा पैदा हुआ कैद में, यहोयाकीन। और यहोयाकीन को 37 साल के बाद छोड़ भी दिया गया था, उसको महल में ले आया गया था, लेकिन उससे पहले उसका बेटा हो चुका था जिसका नाम सियालतीएल था। ये दाऊद की नस्ल है। और फिर सियालतीएल का बेटा हुआ जिसका नाम जरबाबुल है। सो वेरी ड्रामेटिक स्टोरी। अभी मैंने आपको पूरी तफसील नहीं बताई। A very dramatic story. So this person, Zerubbabel, he is a direct descendant of David. दाऊद की नस्ल से है। और यशवा जो सरदार कायन है, जाहिर है उसको बनी हारून में से होना था। और फिर हम देखते हैं खुदा का नबी। Incidentally, these are three persons here: a king, a governor, a priest and a prophet. और यही तीनों ऑफिसेस हैं खुदावंद यीशु मसीह के भी। वो बादशाह भी हैं, वो सरदार काहिन भी है, वो नबी भी है। So he's 3 in 1। एंड यहाँ पर इन तीनों का देखें जो एक कॉम्बिनेशन है। नाउ इट इज गोइंग टू डिटरमिन द हिस्ट्री of the temple. So restoration की कहानी है। It's a story of restoration, बहाली की कहानी है ये, और बड़ी खूबसूरत कहानी है जिसको हम कल से देखना शुरू करेंगे। आज जितना लंबा मैंने जो तारुफ करवाया वो इसीलिए था कि फिर बातें हमें समझ में आना शुरू हो जाएं। देखें, एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा इसको, काफ़ी लंबा हो गया टाइम। सैमुएल तक काजी थे, है ना। कुजात हम पढ़ते हैं, यशवा से लेकर सैमुएल तक कुजात का ज़माना था, काजियों का ज़माना था, जजेस का ज़माना था। उसके बाद लोगों ने सैमुएल से कहा हमारे लिए बादशाह बना। वहाँ से बादशाहत शुरू हुई, और पहले बादशाह साउल के बाद से दाऊद के घराने में बादशाहत आ गई, और जब तक वो असीरी में नहीं गए दाऊद के घराने में बादशाहत रही। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुई फ्रॉम द जजेस टू किंगडम। अब देखें असीरी से आने के बाद क्या हुआ, फ्रॉम किंगशिप, फ्रॉम अ किंगडम, नाउ इट इज गॉन टू अनदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर बादशाह कोई और है। बादशाह तो दारा है ना, डैरियस है, लेकिन गवर्नर कोई और है। और ये अब चलेगा बहुत अरसे तक, यीशु के ज़माने तक ये चलेगा। और इस पूरे ज़माने को असीरी का ज़माना कहा जाता है। मसीहियों के मुताबिक असीरी का ज़माना आज तक, बनी इसराइल की असीरी का ज़माना आज तक चल रहा है, जबकि खुद बनी इसराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि रोमियों के बाद से वो असीरी का ज़माना, द पीरियड ऑफ द खालूत, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन खुदा ने कहा था ना, दाऊद से वादा किया था कि हुक्मरानी तेरे ख़ानदान से नहीं जाएगी। तो किसको चुना गवर्नरशिप के लिए?
اگرچہ اٹ وانٹ لاسٹ لانگ، بٹ گورنرشپ کے لیے کون چنا گیا؟ زربابل، جو کہ بہت ڈرامائی انداز میں جو کہ جس کی کہ پیدائش ہوئی. دیکھیں کہاں ایک بادشاہ جو ڈنجن میں ہے، بادشاہ دوسرا بادشاہ اجازت دے دیتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے پاس لے جایا جائے. سو اینی تھنگ کین ہیپن. اور پیچھے کہانی لکھنے والا کون ہے، ڈرامے کا ہدایت کار کون ہے؟ اینی گیس؟ یو آر رائٹ. جو بھی آپ نے سوچا ہے وہ ٹھیک ہے کہ خورس میرا ممسو ہے. کام شروع ہو گیا ہے کل کا، ابھی وقت پورا نہیں ہوا، کام رک گیا. پھر جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے پھر اپنے لوگوں کو ابھارا کہ اب کام کرو. سو اٹس دا اسٹوری آف گاڈ، اٹس ہز اسٹوری، اٹس ہسٹری. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.